हमारे पास से इसकी गुड़िया नहीं। चाचू आप तकिए के पीछे देखिए ना। उससे क्यों पूछ रहे हैं? वो गुड़िया से खेलेगा। नहीं, ये मेरे हटो। गुड्डी तुम हो क्या? एक एक करके सब खत्म हो जाएगा। उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दर्दनाक मौत दूंगी मैं सबको, जो भी मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या हो गया? क्या क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो भाई? अम्मी अंदर की सारी लाइटें बंद है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हाँ चल रही हूँ, धक्के क्यों मार रही हो? मुझे नहीं पता, मैं घर में अकेली हूँ। आप चले, आप जाके देखें। देखती हूँ क्या हुआ है, सब्र तो करो। ये बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हौसला रखो बेटा। कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ था घर में? मामा का लास्ट बर्थडे गिफ्ट। कोई अपने दुश्मनों के साथ भी ना इतना बुरा सलूक नहीं करता। घर में कोई है? मम्मा जरा देखूं तो। ये आवाज आ कहाँ से रही है? ड्रामा सीरियल गुड्डी में हम देखेंगे कि गुड्डी के चाचू औरंगजेब जब स्कूल से वापसी पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और आकर पूछते हैं कि ये गुड्डी स्कूल में क्या बदतमीज़ी करती रहती है और नालायकी की इतनी हद कर दी है कि इसने इसके स्कूल वाले कह रहे थे कि हमने गुड्डी को एडमिशन नहीं भेजना अगर इसने ठीक तरीके से ना पढ़ा या इसने इसी तरह अपनी बदतमीज़ी जारी रखी। तो उसकी चाची कह रही थी मुझे तो सब भी ये पहले पता था लेकिन आप ही मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। तो उसकी चाची कहती है आज जब गुड्डी है तो आप खुद बात कर लीजिएगा। इस तरह जब गुड्डी आती है तो उसके चाचू को बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। गुड्डी अपने चाचू को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो उसके चाचू पूछते हैं कि तुम स्कूल में क्या करती रहती हो, आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले, अगर मिली तो मैं तुम्हें घर बैठा दूँगा और स्कूल भी नहीं भेजूँगा। तो इतनी देर में उसे कॉल आती है तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तुम इसको अपने तरीके से समझाता कि ये दोबारा ऐसी हरकतें ना करे और हमारा नाम बदनाम ना करे। तो उसकी चाची कहती है मैं इसको अच्छे तरीके से अपनी तरह समझा दूँगी ताकि ये कोई भी बुरा काम ना करे। इस तरह जब उसके चाचू जाते हैं तो उसकी चाची शादियाँ जो है बहुत ही बुरे तरीके से पेश आती हैं और उसके कान पकड़ती हैं और उसे मारती हैं और उसको लाकर एक कमरे में बंद करती हैं और कहती हैं कि आज तुम इस कमरे में बंद रहोगी और कोई काम नहीं करोगी और ना ही तुम्हें खाना दिया जाएगा। लेकिन गुड्डी को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो इस बेचारी पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है। तो उसको इतनी सख्त भूख लगी होती है तो वो बार बार अपनी चाची से कहती है कि मुझे जितना मर्जी मार ले, मैं किसी को नहीं बताऊँगी लेकिन आप मुझे रोटी दे दें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैं सुबह भी नाश्ता नहीं किया और स्कूल भी नहीं लेकर गई। तो इस तरह उसकी चाची कहती है कि ये बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम कमरे में ही बंद रहोगी और तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरह उसकी चाची दरवाज़ा बंद कर चली जाती है और वो घुप अंधेरे में अकेली बैठी रहती है और उसे खाने को भी नहीं दिया जाता। लेकिन वो अपने बच्चों को खाना वगैरह वक्त पर देती है और इस तरह वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा सलूक करती है लेकिन उसे गुड्डी की कोई परवाह ही नहीं होती। गुड्डी बेचारी दरवाज़ा बजा बजा कर थक जाती है कोई, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। तो वो
برتن سمیٹ رہی ہوتی ہے شادی، تو اس کو کال آتی ہے اورنگزیب کی کہ تو ہماری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہے۔ تو ناصر اس کو لے کر ہاسپٹل گیا اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ تو پھر میں نے سوچا تمہیں اور بچوں کو بھی لیتے جائے، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ جب شادی جاتی ہے تو اسے گڑی کا بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ گڈی گھر پر اکیلی ہے، اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے، اور میں اسے اب کمرے میں بند کر کے بھی جا رہی ہوں، اسے تو کچھ ہوش وغیرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے تو جب باہر نکلتے ہیں تو احمد حمزہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر پر نظر رکھنا۔ تو جونو کہتا ہے ٹھیک ہے میں رکھوں گا۔ تو وہ پوچھتا ہے آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری نانا کو طبیعت خراب ہے تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ سب چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں گڈی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور انہیں تو بھول بھی گیا ہوتا ہے کہ گڈی اندر کمرے میں ہے۔ جب وہ گھر جاتے ہیں جون تو اس کی ماں فاطمہ پوچھتی ہے کہ تم جلدی کیسے آ گئے، تم تو کہہ رہے تھے میں لیٹ آؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ شافی آنٹی گھر ہی نہیں تھی، احمد کے نانوں کی طبیعت خراب تھی تو سب ادھر چل گئے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بھی کہہ رہی تھی گڈی آج پڑھنے کیوں نہیں، شاید اسی وجہ سے نہ ہوئی۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ گڈی تو ان کے ساتھ نہیں گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے فاطمہ کہ وہ گھر پر ہوگی۔ تو احمد جو ہے وہ بڑی حیران اور پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہد آنٹی تو بڑا تالا لگا کے گئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ گڈی اندر ہوگی۔ تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تھوڑی دیر میں دیکھ کر آتے ہیں کہ گڈی کہاں گئی ہے۔ اس طرح وہ دینے جاتے ہیں تو گڈی اندر بے ہوش ہوئی پڑے تھے۔ اس طرح وہ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اپنے گھر رکھ لیتے ہیں 2 دن کے لیے۔ لیکن جو شادی ہے وہ بہت بڑا شور مچا دیتی ہے کہ گڈی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تو اس طرح وہ عشرت کو کال کرتی ہے تو عشرت کہتی ہے کہ وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اس طرح گھر اپنے انٹرسٹ یہ آنے والا ہے کہ جونو جو ہے وہ گڈی سے پیار کرنے لگ پڑے گا، اور اس طرح جو احمد ہے اس کو اپنی غلطی کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی سدھرتا نہیں ہے اور گڈی کی 2 سویٹی کو پھر سے چھپا لیتا ہے، جو کہ اب ہے اورنگزیب گڈی کے جو اب اس پر بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ اب تک آ سکے۔ ڈرامہ سیریل گڈی میں اب دیکھے گئے کہ گڈی کے چاچو اورنگزیب جب اسکول سے واپسی پر آتے ہیں تو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ گڈی اسکول میں کیا بدتمیزی کرتی رہتی ہے، اور نالائکی کی اتنی حد کر دی ہے کہ اس کے اسکول والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے گڈی کو ایڈمیشن نہیں بھیجنا اگر اس نے ٹھیک طریقے سے نہ پڑھا یا اس نے اسی طرح اپنی بدتمیزی جاری رکھی۔ تو اس کی چاچی کہہ رہی تھی مجھے تو سب بھی یہ پہلے پتہ تھا، لیکن آپ ہی میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے آج جب گڈی ہے تو آپ خود بات کر لیجیے گا۔ اس طرح جب گڈی آتی ہے تو اس کے چاچو کو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں۔ گڈی اپنے چاچو کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ تو اس کے چاچو پوچھتے ہیں کہ تم اسکول میں کیا کرتی رہتی ہو، آئندہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، اگر ملی تو میں تمہیں گھر بیٹھا دوں گا اور اسکول بھی نہیں بھیجوں گا۔ تو اتنی دیر میں اسے کال آتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تم اس کو اپنے طریقے سے سمجھاتا کہ یہ دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور ہمارا نام بدنام نہ کرے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے اپنی طرح سمجھا دوں گی تاکہ یہ کوئی بھی برا کام نہ کرے۔ اس طرح جب اس کے چاچو جاتے ہیں تو اس کی چچی شادیہ جو ہے بہت ہی برے طریقے سے پیش آتی ہیں اور اس کے کان پکڑتی ہیں اور اسے مارتی ہیں اور اس کو لا کر ایک کمرے میں بند کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج تم اس کمرے میں بند رہو گی اور کوئی کام نہیں کرو گی اور نہ ہی تمہیں کھانا دیا جائے گا۔ لیکن گڈی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو اس بیچاری پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو اتنی سخت بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنی چاچی سے کہتی ہے کہ مجھے جتنا مرضی مار لے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ مجھے روٹی دے دیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں صبح بھی ناشتہ نہیں کیا اور اسکول بھی نہیں لے کر گئی۔ تو اس طرح اس کی چچی کہتی ہے کہ یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم کمرے میں ہی بند رہو گی اور تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو اس طرح اس کی چاچی دروازہ بند کر چلی جاتی ہے اور وہ گھوپ اندھیرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے اور اسے کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا، لیکن وہ اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ وقت پر دیتی ہے اور اس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، لیکن اسے گڈی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ گڈی بیچاری دروازہ بجا بجا کر تھک جاتی ہے لیکن دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔
تو وہ برتن سمیٹ رہی ہوتی ہے شاید، تو اس کو کال آتی ہے اورنگزیب کی کہ تو ہماری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہے۔ تو ناصر اس کو لے کر ہاسپٹل گیا اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ تو پھر میں نے سوچا تمہیں اور بچوں کو بھی لیتے جائے، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ جب شادی جاتی ہے تو اسے گڑی کا بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ گڈی گھر پر اکیلی ہے، اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے، اور میں اسے اب کمرے میں بند کر کے بھی جا رہی ہوں، اسے تو کچھ ہوش وغیرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے تو جب باہر نکلتے ہیں تو احمد حمزہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر پر نظر رکھنا۔ تو جونو کہتا ہے ٹھیک ہے میں رکھوں گا۔ تو وہ پوچھتے ہیں آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری نانو کو طبیعت خراب ہے تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ سب چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں گڈی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور انہیں تو بھول بھی ہوتا ہے کہ گڈی اندر کمرے میں ہے۔ جب وہ گھر جاتے ہیں جون تو اس کی ماں فاطمہ پوچھتی ہے کہ تم جلدی کیسے آ گئے، تم تو کہہ رہے تھے میں لیٹ آؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ شافی آنٹی گھر ہی نہیں تھی، احمد کے نانو کی طبیعت خراب تھی تو سب ادھر چل گئے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بھی کہہ رہی تھی گڈی آج پڑھنے کیوں نہیں، شاید اسی وجہ سے نہ ہوئی۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ گڈی تو ان کے ساتھ نہیں گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے فاطمہ کہ وہ گھر پر ہوگی۔ تو احمد جو ہے وہ بڑی حیران اور پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہد آنٹی تو بڑا تالا لگا کے گئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ گڈی اندر ہوگی۔ تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تھوڑی دیر میں دیکھ کر آتے ہیں کہ گڈی کہاں گئی ہے۔ اس طرح وہ دینے جاتے ہیں تو گڈی اندر بے ہوش ہوئی پڑے تھے۔ اس طرح وہ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اپنے گھر رکھ لیتے ہیں 2 دن کے لیے۔ لیکن جو شادی ہے وہ بہت بڑا شور مچا دیتی ہے کہ گڈی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تو اس طرح وہ عشرت کو کال کرتی ہے تو عشرت کہتی ہے کہ وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اس طرح گھر اپنے انٹرسٹ یہ آنے والا ہے کہ جونو جو ہے وہ گڈی سے پیار کرنے لگ پڑے گا، اور اس طرح جو احمد ہے اس کو اپنی غلطی کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی سدھرتا نہیں ہے اور گڈی کی 2 سویٹی کو پھر سے چھپا لیتا ہے، جو کہ اب ہے اورنگزیب گڈی کے جو اب اس پر بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ اب تک آ سکے۔ ڈرامہ سیریل گڈی میں اب دیکھے گئے کہ گڈی کے چاچو اورنگزیب جب اسکول سے واپسی پر آتے ہیں تو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ گڈی اسکول میں کیا بدتمیزی کرتی رہتی ہے، اور نالائکی کی اتنی حد کر دی ہے کہ اس کے اسکول والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے گڈی کو ایڈمیشن نہیں بھیجنا اگر اس نے ٹھیک طریقے سے نہ پڑھا یا اس نے اسی طرح اپنی بدتمیزی جاری رکھی۔ تو اس کی چاچی کہہ رہی تھی مجھے تو سب بھی یہ پہلے پتہ تھا، لیکن آپ ہی میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے آج جب گڈی ہے تو آپ خود بات کر لیجیے گا۔ اس طرح جب گڈی آتی ہے تو اس کے چاچو کو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں۔ گڈی اپنے چاچو کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ تو اس کے چاچو پوچھتے ہیں کہ تم اسکول میں کیا کرتی رہتی ہو، آئندہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، اگر ملی تو میں تمہیں گھر بیٹھا دوں گا اور اسکول بھی نہیں بھیجوں گا۔ تو اتنی دیر میں اسے کال آتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تم اس کو اپنے طریقے سے سمجھاتا کہ یہ دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور ہمارا نام بدنام نہ کرے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے اپنی طرح سمجھا دوں گی تاکہ یہ کوئی بھی برا کام نہ کرے۔ اس طرح جب اس کے چاچو جاتے ہیں تو اس کی چچی شادیہ جو ہے بہت ہی برے طریقے سے پیش آتی ہیں اور اس کے کان پکڑتی ہیں اور اسے مارتی ہیں اور اس کو لا کر ایک کمرے میں بند کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج تم اس کمرے میں بند رہو گی اور کوئی کام نہیں کرو گی اور نہ ہی تمہیں کھانا دیا جائے گا۔ لیکن گڈی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو اس بیچاری پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو اتنی سخت بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنی چاچی سے کہتی ہے کہ مجھے جتنا مرضی مار لے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ مجھے روٹی دے دیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں صبح بھی ناشتہ نہیں کیا اور اسکول بھی نہیں لے کر گئی۔ تو اس طرح اس کی چچی کہتی ہے کہ یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم کمرے میں ہی بند رہو گی اور تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو اس طرح اس کی چاچی دروازہ بند کر چلی جاتی ہے اور وہ گھوپ اندھیرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے اور اسے کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا، لیکن وہ اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ وقت پر دیتی ہے اور اس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، لیکن اسے گڈی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ گڈی بیچاری دروازہ بجا بجا کر تھک جاتی ہے لیکن دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔ تو وہ
برتن سمیٹ رہی ہوتی ہے شادی، تو اس کو کال آتی ہے اورنگزیب کی کہ تو ہماری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہے۔ تو ناصر اس کو لے کر ہاسپٹل گیا اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ تو پھر میں نے سوچا تمہیں اور بچوں کو بھی لیتے جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ جب شادی جاتی ہے تو اسے گڑی کا بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ گڈی گھر پر اکیلی ہے، اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے، اور میں اسے اب کمرے میں بند کر کے بھی جا رہی ہوں، اسے تو کچھ ہوش وغیرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے تو جب باہر نکلتے ہیں تو احمد حمزہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر پر نظر رکھنا۔ تو جونو کہتا ہے ٹھیک ہے میں رکھوں گا۔ تو وہ پوچھتے ہیں آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری نانو کو طبیعت خراب ہے تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ سب چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں گڈی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور انہیں تو بھول بھی گیا ہوتا ہے کہ گڈی اندر کمرے میں ہے۔ جب وہ گھر جاتے ہیں جون تو اس کی ماں فاطمہ پوچھتی ہے کہ تم جلدی کیسے آ گئے، تم تو کہہ رہے تھے میں لیٹ آؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ شافی آنٹی گھر ہی نہیں تھی، احمد کے نانوں کی طبیعت خراب تھی تو سب ادھر چل گئے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بھی کہہ رہی تھی گڈی آج پڑھنے کیوں نہیں، شاید اسی وجہ سے نہ ہوئی۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ گڈی تو ان کے ساتھ نہیں گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے فاطمہ کہ وہ گھر پر ہوگی۔ تو احمد جو ہے وہ بڑی حیران اور پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہد آنٹی تو بڑا تالا لگا کے گئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ گڈی اندر ہوگی۔ تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تھوڑی دیر میں دیکھ کر آتے ہیں کہ گڈی کہاں گئی ہے۔ اس طرح وہ دینے جاتے ہیں تو گڈی اندر بے ہوش ہوئی پڑے تھے۔ اس طرح وہ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اپنے گھر رکھ لیتے ہیں 2 دن کے لیے۔ لیکن جو شادی ہے وہ بہت بڑا شور مچا دیتی ہے کہ گڈی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تو اس طرح وہ عشرت کو کال کرتی ہے تو عشرت کہتی ہے کہ وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اس طرح گھر اپنے انٹرسٹ یہ آنے والا ہے کہ جونو جو ہے وہ گڈی سے پیار کرنے لگ پڑے گا، اور اس طرح جو احمد ہے اس کو اپنی غلطی کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی سدھرتا نہیں ہے اور گڈی کی 2 سویٹی کو پھر سے چھپا لیتا ہے، جو کہ اب ہے اورنگزیب گڈی کے جو اب اس پر بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ اب تک آ سکے۔ ڈرامہ سیریل گڈی میں اب دیکھے گئے کہ گڈی کے چاچو اورنگزیب جب اسکول سے واپسی پر آتے ہیں تو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ گڈی اسکول میں کیا بدتمیزی کرتی رہتی ہے اور نالائکی کی اتنی حد کر دی ہے کہ اس کے اسکول والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے گڈی کو ایڈمیشن نہیں بھیجنا اگر اس نے ٹھیک طریقے سے نہ پڑھا یا اس نے اسی طرح اپنی بدتمیزی جاری رکھی۔ تو اس کی چاچی کہہ رہی تھی مجھے تو سب بھی یہ پہلے پتہ تھا لیکن آپ ہی میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے آج جب گڈی ہے تو آپ خود بات کر لیجیے گا۔ اس طرح جب گڈی آتی ہے تو اس کے چاچو کو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں۔ گڈی اپنے چاچو کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے تو اس کے چاچو پوچھتے ہیں کہ تم اسکول میں کیا کرتی رہتی ہو، آئندہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، اگر ملی تو میں تمہیں گھر بیٹھا دوں گا اور اسکول بھی نہیں بھیجوں گا۔ تو اتنی دیر میں اسے کال آتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تم اس کو اپنے طریقے سے سمجھاتا کہ یہ دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور ہمارا نام بدنام نہ کرے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے اپنی طرح سمجھا دوں گی تاکہ یہ کوئی بھی برا کام نہ کرے۔ اس طرح جب اس کے چاچو جاتے ہیں تو اس کی چچی شادیہ جو ہے بہت ہی برے طریقے سے پیش آتی ہیں اور اس کے کان پکڑتی ہیں اور اسے مارتی ہیں اور اس کو لا کر ایک کمرے میں بند کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج تم اس کمرے میں بند رہو گی اور کوئی کام نہیں کرو گی اور نہ ہی تمہیں کھانا دیا جائے گا۔ لیکن گڈی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو اس بیچاری پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنی سخت بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنی چاچی سے کہتی ہے کہ مجھے جتنا مرضی مار لے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن آپ مجھے روٹی دے دیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں صبح بھی ناشتہ نہیں کیا اور اسکول بھی نہیں لے کر گئی۔ تو اس طرح اس کی چچی کہتی ہے کہ یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم کمرے میں ہی بند رہو گی اور تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو اس طرح اس کی چاچی دروازہ بند کر چلی جاتی ہے اور وہ گھوپ اندھیرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے اور اسے کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا، لیکن وہ اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ وقت پر دیتی ہے اور اس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، لیکن اسے گڈی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ گڈی بیچاری دروازہ بجا بجا کر تھک جاتی ہے لیکن دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔
تو وہ برتن سمیٹ رہی ہوتی ہے شاید، تو اس کو کال آتی ہے اورنگزیب کی کہ تو ہماری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہے۔ تو ناصر اس کو لے کر ہاسپٹل گیا اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ تو پھر میں نے سوچا تمہیں اور بچوں کو بھی لیتے جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ جب شادی جاتی ہے تو اسے گڑی کا بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ گڈی گھر پر اکیلی ہے، اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے، اور میں اسے اب کمرے میں بند کر کے بھی جا رہی ہوں، اسے تو کچھ ہوش وغیرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے تو جب باہر نکلتے ہیں تو احمد حمزہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر پر نظر رکھنا۔ تو جونو کہتا ہے ٹھیک ہے میں رکھوں گا۔ تو وہ پوچھتے ہیں آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری نانو کو طبیعت خراب ہے تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ سب چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں گڈی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور انہیں تو بھول بھی گیا ہوتا ہے کہ گڈی اندر کمرے میں ہے۔ جب وہ گھر جاتے ہیں جون تو اس کی ماں فاطمہ پوچھتی ہے کہ تم جلدی کیسے آ گئے، تم تو کہہ رہے تھے میں لیٹ آؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ شافی آنٹی گھر ہی نہیں تھی، احمد کے نانو کی طبیعت خراب تھی تو سب ادھر چل گئے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بھی کہہ رہی تھی گڈی آج پڑھنے کیوں نہیں، شاید اسی وجہ سے نہ ہوئی۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ گڈی تو ان کے ساتھ نہیں گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے فاطمہ کہ وہ گھر پر ہوگی۔ تو احمد جو ہے وہ بڑی حیران اور پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہد آنٹی تو بڑا تالا لگا کے گئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ گڈی اندر ہوگی۔ تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تھوڑی دیر میں دیکھ کر آتے ہیں کہ گڈی کہاں گئی ہے۔ اس طرح وہ دینے جاتے ہیں تو گڈی اندر بے ہوش ہوئی پڑے تھے۔ اس طرح وہ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اپنے گھر رکھ لیتے ہیں 2 دن کے لیے۔ لیکن جو شادی ہے وہ بہت بڑا شور مچا دیتی ہے کہ گڈی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تو اس طرح وہ عشرت کو کال کرتی ہے تو عشرت کہتی ہے کہ وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اس طرح گھر اپنے انٹرسٹ یہ آنے والا ہے کہ جونو جو ہے وہ گڈی سے پیار کرنے لگ پڑے گا، اور اس طرح جو احمد ہے اس کو اپنی غلطی کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی سدھرتا نہیں ہے اور گڈی کی 2 سویٹی کو پھر سے چھپا لیتا ہے، جو کہ اب ہے اورنگزیب گڈی کے جو اب اس پر بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ اب تک آ سکے۔ ڈرامہ سیریل گڈی میں ہم دیکھیں گے کہ گڈی کے چاچو اورنگزیب جب اسکول سے واپسی پر آتے ہیں تو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ گڈی اسکول میں کیا بدتمیزی کرتی رہتی ہے، اور نالائکی کی اتنی حد کر دی ہے کہ اس کے اسکول والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے گڈی کو ایڈمیشن نہیں بھیجنا اگر اس نے ٹھیک طریقے سے نہ پڑھا یا اس نے اسی طرح اپنی بدتمیزی جاری رکھی۔ تو اس کی چاچی کہہ رہی تھی مجھے تو سب بھی یہ پہلے پتہ تھا، لیکن آپ ہی میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے آج جب گڈی ہے تو آپ خود بات کر لیجیے گا۔ اس طرح جب گڈی آتی ہے تو اس کے چاچو کو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں۔ گڈی اپنے چاچو کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ تو اس کے چاچو پوچھتے ہیں کہ تم اسکول میں کیا کرتی رہتی ہو، آئندہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، اگر ملی تو میں تمہیں گھر بیٹھا دوں گا اور اسکول بھی نہیں بھیجوں گا۔ تو اتنی دیر میں اسے کال آتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تم اس کو اپنے طریقے سے سمجھاتا کہ یہ دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور ہمارا نام بدنام نہ کرے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے اپنی طرح سمجھا دوں گی تاکہ یہ کوئی بھی برا کام نہ کرے۔ اس طرح جب اس کے چاچو جاتے ہیں تو اس کی چچی شادیہ جو ہے بہت ہی برے طریقے سے پیش آتی ہیں اور اس کے کان پکڑتی ہیں اور اسے مارتی ہیں اور اس کو لا کر ایک کمرے میں بند کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج تم اس کمرے میں بند رہوں گی اور کوئی کام نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں کھانا دیا جائے گا۔ لیکن گڈی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو اس بیچاری پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو اتنی سخت بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنی چاچی سے کہتی ہے کہ مجھے جتنا مرضی مار لے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ مجھے روٹی دے دیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں صبح بھی ناشتہ نہیں کیا اور اسکول بھی نہیں لے کر گئی۔ تو اس طرح اس کی چچی کہتی ہے کہ یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم کمرے میں ہی بند رہو گی اور تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو اس طرح اس کی چاچی دروازہ بند کر چلی جاتی ہے اور وہ اندھیرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے اور اسے کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا، لیکن وہ اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ وقت پر دیتی ہے اور اس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، لیکن اسے گڈی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ گڈی بیچاری دروازہ بجا بجا کر تھک جاتی ہے لیکن دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔
تو وہ برتن سمیٹ رہی ہوتی ہے شاید، تو اس کو کال آتی ہے اورنگزیب کی کہ تو ہماری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہے، تو ناصر اس کو لے کر ہاسپٹل گیا اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ تو پھر میں نے سوچا تمہیں اور بچوں کو بھی لیتے جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ جب شادی جاتی ہے تو اسے گڑی کا بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ گڈی گھر پر اکیلی ہے، اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے، اور میں اسے اب کمرے میں بند کر کے بھی جا رہی ہوں، اسے تو کچھ ہوش وغیرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے تو جب باہر نکلتے ہیں تو احمد حمزہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر پر نظر رکھنا۔ تو جونو کہتا ہے ٹھیک ہے میں رکھوں گا۔ تو وہ پوچھتے ہیں آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری نانو کو طبیعت خراب ہے تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ سب چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں گڈی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور انہیں تو بھول بھی گیا ہوتا ہے کہ گڈی اندر کمرے میں ہے۔ جب وہ گھر جاتے ہیں جون تو اس کی ماں فاطمہ پوچھتی ہے کہ تم جلدی کیسے آ گئے، تم تو کہہ رہے تھے میں لیٹ آؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ شافی آنٹی گھر ہی نہیں تھی، احمد کے نانوں کی طبیعت خراب تھی تو سب ادھر چل گئے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بھی کہہ رہی تھی گڈی آج پڑھنے کیوں نہیں، شاید اسی وجہ سے نہ ہوئی۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ گڈی تو ان کے ساتھ نہیں گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے فاطمہ کہ وہ گھر پر ہوگی۔ تو احمد جو ہے وہ بڑی حیران اور پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہد آنٹی تو بڑا تالا لگا کے گئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ گڈی اندر ہوگی۔ تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تھوڑی دیر میں دیکھ کر آتے ہیں کہ گڈی کہاں گئی ہے۔ اس طرح وہ دینے جاتے ہیں تو گڈی اندر بے ہوش ہوئی پڑے تھے۔ اس طرح وہ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اپنے گھر رکھ لیتے ہیں 2 دن کے لیے۔ لیکن جو شادی ہے وہ بہت بڑا شور مچا دیتی ہے کہ گڈی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تو اس طرح وہ عشرت کو کال کرتی ہے تو عشرت کہتی ہے کہ وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اس طرح گھر اپنے انٹرسٹ یہ آنے والا ہے کہ جونو جو ہے وہ گڈی سے پیار کرنے لگ پڑے گا، اور اس طرح جو احمد ہے اس کو اپنی غلطی کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی سدھرتا نہیں ہے اور گڈی کی 2 سویٹی کو پھر سے چھپا لیتا ہے، جو کہ اب ہے اورنگزیب گڈی کے جو اب اس پر بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ اب تک آ سکے۔ ڈرامہ سیریل گڈی میں اب دیکھے گئے کہ گڈی کے چاچو اورنگزیب جب اسکول سے واپسی پر آتے ہیں تو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ گڈی اسکول میں کیا بدتمیزی کرتی رہتی ہے، اور نالائکی کی اتنی حد کر دی ہے کہ اس کے اسکول والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے گڈی کو ایڈمیشن نہیں بھیجنا اگر اس نے ٹھیک طریقے سے نہ پڑھا یا اس نے اسی طرح اپنی بدتمیزی جاری رکھی۔ تو اس کی چاچی کہہ رہی تھی مجھے تو سب بھی یہ پہلے پتہ تھا، لیکن آپ ہی میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے آج جب گڈی ہے تو آپ خود بات کر لیجیے گا۔ اس طرح جب گڈی آتی ہے تو اس کے چاچو کو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں۔ گڈی اپنے چاچو کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ تو اس کے چاچو پوچھتے ہیں کہ تم اسکول میں کیا کرتی رہتی ہو، آئندہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، اگر ملی تو میں تمہیں گھر بیٹھا دوں گا اور اسکول بھی نہیں بھیجوں گا۔ تو اتنی دیر میں اسے کال آتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، تم اس کو اپنے طریقے سے سمجھاتا کہ یہ دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور ہمارا نام بدنام نہ کرے۔ تو اس کی چاچی کہتی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے اپنی طرح سمجھا دوں گی تاکہ یہ کوئی بھی برا کام نہ کرے۔ اس طرح جب اس کے چاچو جاتے ہیں تو اس کی چچی شادیہ جو ہے بہت ہی برے طریقے سے پیش آتی ہیں اور اس کے کان پکڑتی ہیں اور اسے مارتی ہیں اور اس کو لا کر ایک کمرے میں بند کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج تم اس کمرے میں بند رہو گی اور کوئی کام نہیں کرو گی اور نہ ہی تمہیں کھانا دیا جائے گا۔ لیکن گڈی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو اس بیچاری پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو اتنی سخت بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنی چاچی سے کہتی ہے کہ مجھے جتنا مرضی مار لے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ مجھے روٹی دے دیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں صبح بھی ناشتہ نہیں کیا اور اسکول بھی نہیں لے کر گئی۔ تو اس طرح اس کی چچی کہتی ہے کہ یہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم کمرے میں ہی بند رہو گی اور تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو اس طرح اس کی چاچی دروازہ بند کر چلی جاتی ہے اور وہ اندھیرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے اور اسے کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا۔
लेकिन वो अपने बच्चों को खाना वगैरह वक्त पर देती है और इस तरह वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा सलूक करती है, लेकिन उसे गुड्डी की कोई परवाह ही नहीं होती। गुड्डी बेचारी दरवाज़ा बजा बजा कर थक जाती है लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। तो वो बर्तन समेट रही होती है शायद, तो उसको कॉल आती है औरंगज़ेब की कि तो हमारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको हार्ट अटैक है। तो नासिर उसको लेकर हॉस्पिटल गया और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा तुम्हें और बच्चों को भी लेते जाओ, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। जब शादी जाती है तो उसे गुड़ी का भी कोई ख्याल नहीं आता कि गुड्डी घर पर अकेली है, उसने खाया पिया भी कुछ नहीं है और मैं उसे अब कमरे में बंद करके भी जा रही हूँ, इसे तो कुछ होश वगैरह ही नहीं होता। तो जब ये अपने बच्चों को तैयार करती है तो जब बाहर निकलते हैं तो अहमद हमजा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम हमारे घर पर नज़र रखना। तो जूनू कहता है ठीक है मैं रखूँगा। तो वो पूछते हैं आप लोग किधर जा रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरी नाना को इतनी तबीयत ख़राब है तो हम लोग उधर जा रहे हैं। इस तरह वो सब चले जाते हैं, लेकिन उन्हें गुड्डी की कोई परवाह नहीं होती और उन्हें तो भूल भी होता है कि गुड्डी अंदर कमरे में है। जब वो घर जाते हैं जूनू तो उसकी माँ फातिमा पूछती है कि तुम जल्दी कैसे आ गए, तुम तो कह रहे थे मैं लेट आऊँगा। तो वो कहता है कि आशा की आंटी घर ही नहीं थी, अहमद के नानू की तबीयत ख़राब थी तो सब उधर चले गए। तो उसकी माँ कहती है कि मैं भी कह रही थी गुड्डी आज पढ़ने क्यों नहीं, शायद इसी वजह से ना हुई। तो वो अपनी माँ से कहता है कि गुड्डी तो उनके साथ नहीं गई। तो उसकी माँ कहती है फातिमा कि वो घर पर होगी। तो अहमद जो है वो बड़ी हैरान और परेशानी से अपनी माँ को देख रहा होता है और कहता है कि शायद आंटी तो बड़ा ताला लगा कर गई हैं और मुझे नहीं लगता कि गुड्डी अंदर होगी। तो उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम परेशान ना हो, हम थोड़ी देर में देख कर आते हैं कि गुड्डी कहाँ गई है। इस तरह वो देने जाते हैं तो गुड्डी अंदर बेहोश हुई पड़े थे। इस तरह वो उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और अपने घर रख लेते हैं 2 दिन के लिए। लेकिन जो शादी है वो बहुत बड़ा शोर मचा देती है कि गुड्डी घर से भाग गई है। तो इस तरह वो इशरत को कॉल करती है तो इशरत कहती है कि वो मेरे पास भी नहीं है। इस तरह घर अपने इंटरेस्ट ये आने वाला है कि जूनू जो है वो गुड्डी से प्यार करने लग पड़ेगा और इस तरह जो अहमद है उसको अपनी गलती को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, लेकिन वो फिर भी सुधरता नहीं है और गुड्डी की दोस्त स्वीटी को फिर से छुपा लेता है, जो कि अब है औरंगज़ेब गुड्डी के जो अब उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाले हैं। इस तरह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो कि हमारी नेक्स्ट एपिसोड अब तक आ सके। ड्रामा सीरियल गुड्डी में हम देखेंगे कि गुड्डी के चाचू औरंगज़ेब जब स्कूल से वापसी पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और आकर पूछते हैं कि ये गुड्डी स्कूल में क्या बदतमीज़ी करती रहती है और नालायकी की इतनी हद कर दी है कि इसके स्कूल वाले कह रहे थे कि हमने गुड्डी को एडमिशन नहीं भेजना अगर इसने ठीक तरीके से ना पढ़ा या इसने इसी तरह अपनी बदतमीज़ी जारी रखी। तो उसकी चाची कह रही थी मुझे तो सब भी ये पहले पता था, लेकिन आप ही मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। तो उसकी चाची कहती है आज जब गुड्डी है तो आप खुद बात कर लीजिएगा। इस तरह जब गुड्डी आती है तो उसके चाचू को बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। गुड्डी अपने चाचू को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो उसके चाचू पूछते हैं कि तुम स्कूल में क्या करती रहती हो, आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले, अगर मिली तो मैं तुम्हें घर बैठा दूँगा और स्कूल भी नहीं भेजूँगा। तो इतनी देर में उसे कॉल आती है तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तुम इसको अपने तरीके से समझाता कि ये दोबारा ऐसी हरकतें ना करे और हमारा नाम बदनाम ना करे। तो उसकी चाची कहती है मैं इसको अच्छे तरीके से अपनी तरह समझा दूँगी ताकि ये कोई भी बुरा काम ना करे। इस तरह जब उसके चाचू जाते हैं तो उसकी चाची शादी जो है बहुत ही बुरे तरीके से पेश आती हैं और उसके कान पकड़ती हैं और उसे मारती हैं और उसको लाकर एक कमरे में बंद करती हैं और कहती हैं कि आज तुम इस कमरे में बंद रहोगी और कोई काम नहीं करोगी और ना ही तुम्हें खाना दिया जाएगा। लेकिन गुड्डी को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो इस बेचारी पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा होता है। तो उसको इतनी सख्त भूख लगी होती है तो वो बार बार अपनी चाची से कहती है कि मुझे जितना मर्जी मार ले, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन आप मुझे रोटी दे दें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैं सुबह भी नाश्ता नहीं किया और स्कूल भी नहीं लेकर गई। तो इस तरह उसकी चाची कहती है कि ये बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम कमरे में ही बंद रहोगी और तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिलेगी।
تو اس طرح اس کی چاچی کی دروازہ بند کر چلی جاتی ہے اور وہ گھپ اندھیرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے اور اسے کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا. لیکن وہ اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ وقت پر دیتی ہے اور اس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے. لیکن اسے گڈی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. گڈی بیچاری دروازہ بجا بجا کر تھک جاتی ہے لیکن دروازہ کوئی نہیں کھولتا. تو وہ برتن سمیٹ رہی ہوتی ہے. شاید تو اس کو کال آتی ہے اورنگزیب کی کہ تو ہماری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہے. تو ناصر اس کو لے کر ہاسپٹل گیا اور میں بھی وہیں جا رہا ہوں. تو پھر میں نے سوچا تمہیں اور بچوں کو بھی لیتے جاؤ, جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ. جب شادی جاتی ہے تو اسے گڑی کا بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ گڈی گھر پر اکیلی ہے. اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے اور میں اسے اب کمرے میں بند کر کے بھی جا رہی ہوں. اسے تو کچھ ہوش وغیرہ ہی نہیں ہوتا. تو جب یہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے تو جب باہر نکلتے ہیں تو احمد حمزہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر پر نظر رکھنا. تو جونو کہتا ہے ٹھیک ہے میں رکھوں گا. تو وہ پوچھتے ہیں آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری نانو کو طبیعت خراب ہے تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں. اس طرح وہ سب چلے جاتے ہیں لیکن انہیں گڈی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور انہیں تو بھول بھی گیا ہوتا ہے کہ گڈی اندر کمرے میں ہے. جب وہ گھر جاتے ہیں جونو تو اس کی ماں فاطمہ پوچھتی ہے کہ تم جلدی کیسے آ گئے, تم تو کہہ رہے تھے میں لیٹ آؤں گا. تو وہ کہتا ہے کہ شافی آنٹی گھر ہی نہیں تھی, احمد کے نانو کی طبیعت خراب تھی تو سب ادھر چل گئے. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بھی کہہ رہی تھی گڈی آج پڑھنے کیوں نہیں, شاید اسی وجہ سے نہ ہوئی. تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ گڈی تو ان کے ساتھ نہیں گئی. تو اس کی ماں کہتی ہے فاطمہ کہ وہ گھر پر ہوگی. تو احمد جو ہے وہ بڑی حیران اور پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ شاہد آنٹی تو بڑا تالا لگا کے گئی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ گڈی اندر ہوگی. تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو, ہم تھوڑی دیر میں دیکھ کر آتے ہیں کہ گڈی کہاں گئی ہے. اس طرح وہ دینے جاتے ہیں تو گڈی اندر بے ہوش ہوئی پڑے تھے. اس طرح وہ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور اپنے گھر رکھ لیتے ہیں 2 دن کے لیے. لیکن جو شادی ہے وہ بہت بڑا شور مچا دیتی ہے کہ گڈی گھر سے بھاگ گئی ہے. تو اس طرح وہ عشرت کو کال کرتی ہے تو عشرت کہتی ہے کہ وہ میرے پاس بھی نہیں ہے. اس طرح گھر اپنے انٹرسٹ یہ آنے والا ہے کہ جونو جو ہے وہ گڈی سے پیار کرنے لگ پڑے گا اور اس طرح جو احمد ہے اس کو اپنی غلطی کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا لیکن وہ پھر بھی سدھرتا نہیں ہے اور گڈی کی 2 سویٹی کو پھر سے چھپا لیتا ہے جو کہ اب ہے اورنگزیب گڈی کے جو اب اس پر بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہیں. اس طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ اب تک آ سکے. ڈرامہ سیریل گڈی میں اب دیکھے گئے کہ گڈی کے چاچو اورنگزیب جب اسکول سے واپسی پر آتے ہیں تو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ گڈی اسکول میں کیا بدتمیزی کرتی رہتی ہے اور نالائکی کی اتنی حد کر دی ہے کہ اس کے اسکول والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے گڈی کو ایڈمیشن نہیں بھیجنا اگر اس نے ٹھیک طریقے سے نہ پڑھا یا اس نے اسی طرح اپنی بدتمیزی جاری رکھی. تو اس کی چاچی کہہ رہی تھی مجھے تو سب بھی یہ پہلے پتہ تھا لیکن آپ ہی میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے. تو اس کی چاچی کہتی ہے آج جب گڈی ہے تو آپ خود بات کر لیجیے گا. اس طرح جب گڈی آتی ہے تو اس کے چاچو کو بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. گڈی اپنے چاچو کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے. تو اس کے چاچو پوچھتے ہیں کہ تم اسکول میں کیا کرتی رہتی ہو, آئندہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے, اگر ملی تو میں تمہیں گھر بیٹھا دوں گا اور اسکول بھی نہیں بھیجوں گا. تو اتنی دیر میں اسے کال آتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے, تم اس کو اپنے طریقے سے سمجھاتا کہ یہ دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور ہمارا نام بدنام نہ کرے. تو اس کی چاچی کہتی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے اپنی طرح سمجھا دوں گی تاکہ یہ کوئی بھی برا کام نہ کرے. اس طرح جب اس کے چاچو جاتے ہیں تو اس کی چچی شادیہ جو ہے بہت ہی برے طریقے سے پیش آتی ہیں اور اس کے کان پکڑتی ہیں اور اسے مارتی ہیں اور اس کو لا کر ایک کمرے میں بند کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج تم اس کمرے میں بند رہوں گی اور کوئی کام نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں کھانا دیا جائے گا. لیکن گڈی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو اس بیچاری پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو اتنی سخت بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنی چاچی سے کہتی ہے کہ مجھے جتنا مرضی مار لے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن آپ مجھے روٹی دے دیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے.